चार हुर्मत वाले महीनों की वजाहत इस्लाम एक मुकम्मल और जामे दीन है जो इंसान की ज़िंदगी के हर पहलू की रहनुमाई करता है। इबादत, मुआमलात, अखलाक, मुआशरत, जंग व अमन, सब्र और शुक्र सब के बारे में इस्लाम ने वाज़े उसूल दिए हैं। उन्हीं उसूलों में से एक अहम उसूल बाज़ महीनों की हुर्मत भी है। इस्लामी साल के 12 महीनों में 4 महीने ऐसे हैं जिन्हें हुर्मत वाले महीने कहा जाता है। उन महीनों को अल्लाह ताला ने ख़ास इज़्ज़त, तक़द्दुस और एहतराम अता फ़रमाया है। उन महीनों में नेकियों का अजर बढ़ जाता है और गुनाहों का वबाल भी ज़्यादा शदीद हो जाता है। इसलिए मुसलमान को चाहिए कि वो इन महीनों की अज़मत को समझे, इनमें अपनी इबादतों को बढ़ाए, गुनाहों से बचे और अपनी ज़िंदगी में तक़ू व परहेज़गारी को मज़बूत करी। रमज़ान वाले महीने कौन से हैं? इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 4 हुर्मत वाले महीने ये हैं: 1 ज़ुल्क़दा, 2 ज़ुल्हिज्जा, 3 मुहर्रम, 4 रजब। उन 4 महीनों को अशहर हरम यानी हुर्मत वाले महीने कहा जाता है। ये महीने ज़मान जाहिलियत में भी मोहतरम समझे जाते थे, लेकिन इस्लाम ने उनकी हुर्मत को मज़ीद वाज़े और मज़बूत कर दिया। उन महीनों में लड़ाई झगड़े, जुल्म व ज़ियादती, खूनरेज़ी और फसाद से बचने की ताकीद की गई है। अलबत्ता अगर दिफ़ा नागुज़ी ज़रूरत पेश आ जाए तो इसके अहकाम अलग हैं, लेकिन असल उसूल यह है कि इन महीनों की हुर्मत का ख़ास ख्याल रखा जाए। कुरान मजीद में हुर्मत वाले महीनों का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हुर्मत वाले महीनों का जिक्र फरमाया है। इरशाद बारी ताला है, बेशक महीनों की तादाद अल्लाह के नज़दीक 12 है। अल्लाह की किताब में जिस दिन से इसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया उनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। इस आयत मुबारका से मालूम होता है कि हुर्मत वाले महीने कोई इंसानों के बनाए हुए महीने नहीं बल्कि अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा महीने हैं। उनकी तायन अज़ल से अल्लाह के इल्म व हिकमत के मुताबिक हुई। इसमें यह बात भी वाज़े होती है कि इस्लाम का निज़ाम वक्त भी अल्लाह की हिकमत पर मबनी है। मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो इन महीनों को आम महीनों की तरह ना समझे बल्कि उनकी खुसूसी कदर करे। हुर्मत वाले महीनों की वजह तस्मिया उन महीनों को हुर्मत वाले महीने इसलिए कहा जाता है कि इनमें बाज़ अमाल की हुर्मत और अज़मत ज़्यादा हो जाती है। ख़ास तौर पर जंग व जिदाल से बचने की ताकीद, जुल्म व नाइंसाफ़ी से परहेज़, गुनाहों से दूर रहने की सख्त ज़रूरत, नेकियों की तरफ ज़्यादा रग़बत, ये माओ में इंसान को एक रूहानी माहौल फराहम करते हैं ताकि वो अपने दिल, अमल और नियत की इस्लाह करे। गोआ ये महीने हमें याद दिलाते हैं कि मोमिन की ज़िंदगी सिर्फ खाने पीने, कारोबार और दुनियावी मशगूलियात का नाम नहीं बल्कि इसमें अल्लाह की इताअत, नफ़स की तरबियत और तक़ू की तामीर भी शामिल है। हुर्मत वाले महीनों की फ़जीलत। हुर्मत वाले महीनों की सबसे बड़ी फ़जीलत यह है कि अल्लाह ताला ने उन्हें ख़ास एहतराम दिया है। इन महीनों में नेक अमाल ज़्यादा अहमियत रखते हैं। नमाज, रोज़ा, तिलावत कुरान, सदका, दुआ, सिला रहमी, वालिदैन की खिदमत, सच्चाई, अमानतदारी और हसन अखलाक जैसे अमाल के सवाब में इजाफ़ा की उम्मीद रखी जाती है। इस तरह गुनाहों से बचने की ज़िम्मेदारी भी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इस्लाम हमें ये सबक देता है कि वक्त की कदर करो, दिनों और महीनों को गनीमत समझो और उन मौक़े को अल्लाह से करीब होने के लिए इस्तेमाल करो। हुर्मत वाले महीने दरअसल एक रूहानी मौका है, एक ऐसा मौका जिसमें इंसान अपनी बंदगी को ताज़ा कर सकता है। 4 हुर्मत वाले महीनों का तारुफ। 1 ज़ुल्क़दा। ज़ुल्क़दा इस्लामी साल का 11वां महीना है। यह हुर्मत वाले महीनों में से एक है। इस माह को ज़ुल्क़दा इसलिए कहा जाता है कि लोग कदीम ज़माने में इसमें जंग व सफ़र छोड़कर बैठ जाते थे। ये महीना हज से पहले आता है और हज के सफ़र की तैयारियों के लिए बहुत अहम समझा जाता है। इस महीने में अमन, सुकून और इबादत का माहौल होना चाहिए। मुसलमान को चाहिए कि वो इस महीने में अपने मामूलात को इबादत के साथ जुड़े, अपने दिल को साफ करे और आइंदा आने वाले ज़ुल्हिज्जा के लिए रूहानी तैयारी करे। 2 ज़ुल्हिज्जा। ज़ुल्हिज्जा इस्लामी साल का 12वां महीना है और हुर्मत वाले महीनों में सबसे अहम महीना शुमार होता है क्योंकि इसमें हज अदा किया जाता है। ये वो महीना है जिसमें मक्का मुकर्रमा में लाखों मुसलमान जमा होकर अल्लाह के घर का तवाफ़ करते हैं, अरफात का वकूफ़ करते हैं और कुर्बानी पेश करते। आवास महीने के पहले 10 दिनों की फ़जीलत बहुत ज़्यादा बयान की गई है। इन दिनों में नेक अमल करने की तरगीब दी गई है। ज़ुल्हिज्जा का महीना कुर्बानी, इताअत, इसार, इखलास और अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ कुर्बान करने का दर्स देता है। 3 मुहर्रम। मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है और इसे ई शहर अल्लाह अल मुहर्रम भी कहा जाता है, यानी अल्लाह का हुर्मत वाला महीना। ये महीना गम, सब
عبادت اور تقوی کی یاد دلاتا ہے۔ اس مہینے میں خصوصاً عاشورہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے۔ محرم کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مسلمان کو ہمیشہ حق پر ثابت قدم رہنا چاہیے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی خاص ترغیب دی گئی ہے، خاص طور پر عاشورہ کے روزے کی فضیلت کا ذکر ملتا ہی محرم ہمیں روحانی پاکیزگی اور گناہوں سے بچنے کا پیغام دیتا ہے۔ رجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے، یہ بھی حرمت والے مہینوں میں شامل ہے۔ اس مہینے کی حرمت قدیم زمانے سے معروف رہی ہے۔ رجب کے بارے میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس کی عظمت کو سمجھے، لیکن دین میں اپنی طرف سے ایسی باتیں شامل نہ کرے جن کی کوئی اصل نہ ہو۔ اس مہینے میں عبادت، توبہ، استغفار اور نفل اعمال کی طرف توجہ دینا مفید ہے۔ رجب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مسلمان کی زندگی میں ہر مہینے کی اپنی اہمیت ہے، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ کچھ مہینوں کو خاص کر کے ہمارے لیے نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہی۔ رمضان والے مہینوں میں کیا کرنا چاہیے؟ حرمت والے مہینوں میں مسلمان کو چند اہم باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ 1. گناہوں سے بچنا۔ ان مہینوں میں گناہ کا وبال زیادہ سخت ہوتا ہے، اس لیے جھوٹ، غیبت، بہتان، حسد، تکبر، ظلم اور نافرمانی سے دور رہنا چاہیے۔ 2. عبادت میں اضافہ۔ نماز کی پابندی، تہجد، نوافل، ذکر، درود شریف، قرآن کی تلاوت اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 3. توبہ و استغفار۔ ان مہینوں کو اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ 4. صدقہ و خیرات۔ مسکینوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ ان مہینوں میں صدقہ کرنے سے دل نرم ہوتا ہے اور برکت بڑھتی ہے۔ 5. صلہ رحمی۔ رشتہ داروں سے تعلق مضبوط کرنا، ناراض لوگوں سے صلح کرنا اور دلوں کی صفائی کرنا نہایت ضروری ہے۔ 6. امن و صلح۔ حرمت والے مہینے ہمیں امن کا پیغام دیتے ہیں، لہذا فتنہ، فساد، لڑائی جھگڑا اور بدتمیزی سے بچنا چاہیے۔ حرمت والے مہینوں میں جنگ کی حرمت کا تصور، اسلام نے انسانی جان کو بہت محترم قرار دیا ہی۔ رمضان والے مہینوں میں خاص طور پر جنگ و قتال سے بچنے کی تاکید اس لیے کی گئی تاکہ معاشرے میں امن قائم رہے، لوگ عبادت اور سفر حج میں سکون سے مشغول رہ سکیں اور خونریزی رک جائے۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ ظلم کے سامنے ہمیشہ خاموش رہا جائے، بلکہ اصل مقصد امن کو فروغ دینا اور فتنہ کو کم کرنا ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو عدل بھی چاہتا ہے اور رحم بھی، اسی لیے ان مہینوں کو خاص تقدس حاصل ہے۔ حرمت والے مہینوں کی روحانی حکمت۔ ان مہینوں کی روحانی حکمت یہ ہے کہ انسان کو وقتاً فوقتاً ایسے مواقع ملتے رہیں جب وہ اپنی اصلاح کرے۔ انسان کی طبیعت غفلت کی طرف مائل رہتی ہے، اگر سال بھر ایک ہی کیفیت ہوتی تو دل سخت ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں، راتوں، مہینوں اور موسموں کو خاص فضیلت دی تاکہ بندہ ان سے فائدہ اٹھائے، جیسے رمضان المبارک، لیلۃ القدر، جمعہ کا دن اور یوم عرفہ خاص مواقع ہیں۔ اسی طرح حرمت والے مہینے بھی اللہ کی رحمت کا ایک عظیم دروازہ ہے۔ مسلمانوں کی عملی ذمہ داری۔ آج کے دور میں بہت سے مسلمان ان مہینوں کی حقیقت سے ناواقف ہیں، وہ انہیں عام مہینے سمجھ کر گزار دیتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل علم، اساتذہ، والدین، خطبہ اور مبلغین ان مہینوں کی اہمیت لوگوں کے سامنے واضح کریں۔ بچوں کو بھی بتایا جائے کہ اسلامی سال کے یہ 4 مہینے اللہ کے نزدیک خاص مقام رکھتے ہیں۔ اگر نئی نسل کو ان مہینوں کی اہمیت سمجھا دی جائے تو ان کی دینی تربیت میں بہت مدد ملے گی۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مہینوں میں کم از کم یہ عہد کریں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، میں نماز کی پابندی کروں گا، میں قرآن سے تعلق مضبوط کروں گا، میں کسی ضرورت مند کی مدد کروں گا، میں اپنے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں رکھوں گا۔ یہ عہد اگر اخلاص کے ساتھ کیے جائیں تو حرمت والے مہینے زندگی بدلنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ گناہ اور نیکی کی اہمیت میں اضافہ۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق بعض اوقات کسی عمل کی قیمت وقت، جگہ، حالت کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے۔ مکہ میں نیکی کی قدر اور زیادہ ہو جاتی ہے، اسی طرح حرمت والے مہینوں میں بھی نیک اعمال زیادہ عظمت رکھتے ہیں، اس کے مقابلے میں گناہ بھی زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مسلمان کو ہر وقت، خاص طور پر ان مہینوں میں، اپنے اعمال کی نگرانی کرنی چاہیے۔ زبان، نگاہات اور دل سب کو اللہ کی رضا کے مطابق چلانا چاہیے۔ امت مسلمہ کے لیے پیغام۔ حرمت والے مہینے امت مسلمہ کو وحدت، امن، عبادت اور اصلاح کا پیغام دیتے ہیں۔ اگر مسلمان ان مہینوں کی قدر کرنا سیکھ جائیں تو ان کی زندگی میں بہتری آ سکتی ہے، گھروں میں سکون، دلوں میں نرمی، زبان میں شائستگی اور معاشرے میں امن پیدا ہو سکتا ہے۔ ہم اگر ان مہینوں کو صرف نام تک محدود نہ رکھیں بلکہ ان کی روح کو سمجھیں تو ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بڑا انقلاب
آ سکتا ہے۔ اختتامیہ آخر میں یہ بات نہایت اہم ہے کہ 4 حرمت والے مہینے اسلام کی عظیم نعمتوں میں سے ہیں۔ یہ مہینے ہمیں اللہ کی عظمت، وقت کی قدر، گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کی طرف بڑھنے کی دعوت دیتے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب صرف کیلنڈر کے چند نام نہیں، بلکہ یہ ہماری تربیت، اصلاح، عبادت اور تقوی کے بڑے مواقع ہیں۔ ان مہینوں کی عزت کرنا دراصل اللہ کے حکم کی تعظیم کرنا ہے۔ جو شخص ان مہینوں کی حرمت کا پاس رکھتا ہے وہ اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور اپنے دل کو نور ہدایت سے روشن کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان 4 حرمت والے مہینوں کی صحیح قدر کرنے، ان میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے، گناہوں سے بچنے اور اپنی زندگی کو تقوی و اخلاص کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 4 حرمت والے مہینوں کی وضاحت۔ اسلامی کیلنڈر میں سال کے 12 قمری مہینے ہیں، اور قرآن کریم نے واضح فرمایا ہے کہ ان میں سے 4 مہینے اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاص حرمت والے ہیں۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہے کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے اور ان میں سے 4 محترم ہیں۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ محض عام مہینے نہیں بلکہ عبادت، احتیاط، احترام اور تقوی کے خصوصی مہینے ہیں۔ حدیث نبوی میں ان 4 مہینوں کے نام بھی واضح طور پر بیان ہوئے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا کہ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ 3 مسلسل مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب ماضر ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ اس روایت سے نہ صرف ان مہینوں کے نام معلوم ہوتے ہیں بلکہ ان کی تاریخی اور شرعی اہمیت بھی سامنے آتی ہے۔ ان مہینوں کو حرمت والے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں خاص شرافت اور احترام رکھا ہے۔ عربوہ میں بھی قبل از اسلام ان مہینوں کو ایک خاص مقام حاصل تھا، اور اسلام نے اس پاکیزہ روایت کو ختم نہیں کیا بلکہ اسے درست بنیادوں پر قائم رکرین نے بھی ان مہینوں کی حرمت کی تصدیق کی، اور نبی نے ان کے ناموں کی وضاحت فرمائی۔ یہ بات امت کے لیے ایک مستقل دینی اصول بن ذوالقعدہ ان 4 مہینوں میں پہلا مہینہ ہے۔ اس کا نام ہی قدا یعنی ٹھہرنے، رکنے اور جنگ سے باز رہنے کے مفہوم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ مہینہ حج کے موسم سے بھی گہرا تعلق رکھتا ہے، کیونکہ حجاج کی تیاری، سفر اور امن و سکون کے حالات اسی مہینے میں زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ اسی لیے اسے اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ذوالحجہ دوسرا حرمت والا مہینہ ہے اور یہ حج کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع یعنی حج ادا کیا جاتا ہے۔ عرفات، مزدلفہ، قربانی اور دیگر مناسک حج اسی مہینے میں آتے ہیں۔ اس لیے یہ مہینہ عبادت، عاجزی، قربانی اور اتحاد امت کا مظہر ہے۔ قرآن نے جب حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا تو ذوالحجہ کو بھی ان میں شامل فرمایا، جس سے اس کی دینی عظمت مزید واضح ہوتی ہے۔ تیسرا مہینہ محرم ہے، اور یہ اسلامی سال کا آغاز بھی ہجری میں محرم کو حرمت والے مہینوں میں شمار کیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے اس میں عبادت، ذکر، توبہ اور نیکی کی طرف خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ محرم اسلامی تاریخ میں کئی عظیم واقعات کی یاد بھی دلاتا ہے، مگر بنیادی طور پر اس کی فضیلت اس لیے ہے کہ اسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے۔ چوتھا حرمت والا مہینہ رجب ہے، جسے حدیث میں رجب مضر کہا گیا ہے۔ یہ وضاحت اس لیے دی گئی کہ عرب قبائل میں مہینوں کے احترام کے معاملے میں کچھ عملی اختلافات پائے جاتے تھے، لہٰذا نبی کریم نے خاص طور پر اس رجب کی شناخت واضح فرما دی جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ اس طرح امت کو یہ معلوم ہو گیا کہ حرمت والا رجب کون سا ہے اور اس کی شرعی پہچان کیا ہے۔ قرآن کریم میں ان مہینوں کے بارے میں جو بنیادی ہدایت دی گئی وہ یہ ہے کہ ان میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ مفسرین نے اس جملے کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان مہینوں میں گناہ، نافرمانی، زیادتی اور ظلم کی سنگینی اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی مہینوں میں گناہ جائز ہو جاتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ حرمت والے مہینوں میں گناہ کی قباحت اور زیادہ سخت ہو جاتی ہے۔ اس لیے بندے کو مزید احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ حرمت والے مہینوں کی فضیلت صرف ایک رسمی نام نہیں بلکہ ایک عملی دعوت ہے۔ ان مہینوں میں مسلمان کو اپنے اعمال کا خاص جائزہ لینا چاہیے۔ کیا نماز درست ادا ہو رہی ہے؟ کیا زبان کی حفاظت ہو رہی ہے؟ کیا دل میں کینہ، حسد اور بغض کم ہوا ہے؟ کیا حقوق العباد کا خیال رکھا جا رہا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی وقت کو خاص فضیلت دے تو بندے کے لیے مناسب یہی ہوتا ہے کہ وہ اس موقع کو دل کی اصلاح اور عمل کی بہتری کے لیے استعمال کرے۔ یہ بات آیت کے مفہوم اور مفسرین کی توضیح سے بالکل ہم آہنگ ہے۔ حرمت والے مہینوں کی ایک بڑی حکمت امن، عبادت اور معاشرتی سکون بھی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے چند مہینوں کو خاص حرمت دی تو اس سے یہ سبق ملتا ہے
کہ انسان اپنی زندگی میں کچھ وقفے ایسے رکھے جہاں وہ لڑائی جھگڑے ظلم اور فتنہ انگیزی سے دور رہے اور اپنی توجہ عبادت اصلاح اور خیر کے کاموں پر مرکوز کرے۔ قرآن کے الفاظ اپنے آپ پر ظلم نہ کرو میں یہی روح نظر آتی ہے کہ یہ مہینے محض تقویم کے نہیں اخلاقی تربیت کے مہینے بھی ہیں۔ اگر ان مہینوں کی روشنی میں اپنی روزمرہ زندگی دیکھی جائے تو کئی عملی سبق ملتے ہیں۔ مثلاً ان مہینوں میں نفل عبادت روزہ صدقہ تلاوت قرآن دعا اور استغفار کی طرف زیادہ رغبت پیدا کی جائے، خاص طور پر محرم اور رجب کے بارے میں نیکی کی رغبت عام مانوں کے دلوں میں موجود رہی ہے، اگرچہ ہر نیکی صرف انہی مہینوں تک محدود نہ واصل مقصد یہ ہے کہ ان خاص اوقات کو اپنی روحانی ترقی کا ذریعہ بنایا جائے۔ حرمت والے مہینوں کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ یہ ہمیں اسلامی تاریخ کے تسلسل سے جوڑتے ہیں۔ قرآن نے 12 مہینوں کے نظام کو اللہ کی مقرر کردہ ترتیب قرار دیا اور نبی کریم نے ان کے درمیان 4 محترم مہینوں کی نشاندہی فرمائی۔ اس سے مسلمان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ عبادت کا نظام، وقت کی قدر اور تقوامی شعور سب دین کا حصہ ہے۔ اسلام وقت کو بے مصرف نہیں چھوڑتا بلکہ ہر لمحے کو مقصد کے ساتھ جینے کی تعلیم دیتا ہے۔ ان مہینوں میں ایک بڑی احتیاط یہ بھی ہے کہ مسلمان دوسروں کے حقوق کا زیادہ خیال رکھے، زبان سے کسی کو ایذا نہ دے، ہاتھ سے کسی پر زیادتی نہ کرے، مال میں خیانت نہ کرے اور دل کو نفرت و فساد سے پاک رکھے۔ مفسرین نے ظلم نہ کرو کے مفہوم میں یہی عمومی اصلاحی پیغام بھی بیان کیا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں گناہ کی برائی بڑھ جاتی ہے، لہذا انسان کو گناہوں سے اور زیادہ بچنا چاہیے۔ یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ حرمت والے مہینوں کی فضیلت کا مطلب یہ نہیں کہ باقی مہینوں کی کوئی قدر نہیں۔ اسلام میں ہر دن، ہر رات اور ہر نیک عمل کی اہمیت ہے، البتہ اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات کو بعض اوقات پر فضیلت دے کر بندوں کے لیے خاص مواقع پیدا کیے ہیں، جیسے بعض راتیں، بعض دن اور بعض معنی رمت والے مہینے بھی اسی ربانی حکمت کا حصہ ہیں۔ ان مہینوں کا ایک خاص فائدہ یہ ہے کہ یہ بندے کے اندر حیا اور وقار پیدا کرتے ہیں۔ جب آدمی جانتا ہے کہ یہ مہینے اللہ کے نزدیک محترم ہیں تو وہ اپنے اندر ایک نگرانی محسوس کرتا ہے۔ یہی نگرانی تقوی کہلاتی ہے۔ تقوی کا مطلب صرف ڈرنا نہیں بلکہ شعور، احتیاط، ذمہ داری اور اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا ہے۔ حرمت والے مہینے اسی تقوی کی تربیت کے بہترین مواقع فراہم کرتے۔ ذوالحجہ، محرم اور رجب کو سمجھنے سے ایک اور اہم سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اسلام میں امن اور تقدیس کی کتنی قدر ہے، جیسے عظیم فریضے کے ساتھ ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کا تعلق، اور سال کے آغاز میں محرم کی حرمت اور درمیان میں رجب کی عظمت، سب ایک حسین ترتیب بناتے ہیں۔ گویا اسلامی سال انسان کو بار بار یاد دلاتا ہے کہ زندگی محض کاروبار، مصروفیت اور دنیاوی دوڑ کا نام نہیں، اس میں عبادت، وقار اور پاکیزگی بھی ضروری ہے۔ آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ 4 حرمت والے مہینے اسلام کے مبارک اور مقدس اوقات میں سے ہیں، ان میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب شامل ہیں۔ قرآن نے ان کی حرمت کو تسلیم کیا اور حدیث نے ان کے ناموں کی وضاحت فرمائی۔ ان مہینوں کا پیغام یہ ہے کہ مسلمان اپنے اعمال درست کرے، ظلم سے بچے، عبادت میں بڑھ جائے اور اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ اوقات کی تعظیم کرے۔ یہی ان مہینوں کا اصل مقصد ہے اور یہی ان کا روحانی ثمرہ ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر یوٹیوب وائس اوور اسکرپٹ ہیڈنگز کے ساتھ الفاظ کا مزید خوبصورت مقالہ بھی بنا دوں۔ 4 حرمت والے مہینوں کی وضاحت۔ اسلامی تقویم میں بعض مہینوں کو خاص عزت، احترام اور حرمت حاصل ہے۔ ان مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبوی میں ان مہینوں کی بہت واضح فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ان میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، ظلم و گناہ کی قباحت زیادہ ہو جاتی ہے، اور مومن سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے کردار، عبادات، معاملات اور زبان کو زیادہ پاکیزہ بنائے۔ ان 4 مہینوں میں جنگ و جدال، فساد، خونریزی اور گناہوں سے بچنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ یہ مہینے اسلامی تہذیب میں نہ صرف عبادت و تقوی کے لیے اہم ہیں بلکہ اخلاقی تربیت، امن، صبر اور روحانی پاکیزگی کا بھی ذریعہ۔ اورمت والے مہینے کون سے ہیں؟ اسلام میں 4 مہینے حرمت والے قرار دیے گئے ہیں۔ 1 ذوالقعدہ، 2 ذوالحجہ، 3 محرم، 4 رجب۔ ان مہینوں کو حرمت والے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان میں عرب کے قدیم معاشرے میں بھی لڑائی جھگڑے کو روکنے کا رواج تھا، اور اسلام نے اس رواج کو برقرار رکھتے ہوئے اسے دینی بنیاد عطا کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کی حرمت کا ذکر فرمایا ہے اور ان کی عزت کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں حرمت والے مہینوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا،
بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہے، اللہ کی کتاب میں جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حرمت والے مہینوں کا انتخاب انسانی رائے یا کسی قوم کی مرضی سے نہیں ہوا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ ترتیب ہے۔ اس میں مومن کے لیے یہ پیغام ہے کہ وقت بھی اللہ کی ایک امانت ہے، اور کچھ اوقات کو خاص تقدس دیا گیا ہے تاکہ انسان اپنے اعمال کی اصلاح کرے۔ ایک اور مقام پر حرمت والے مہینوں کے احترام کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ ان میں گناہوں سے بچنا زیادہ ضروری ہے، اس لیے ان مہینوں میں نیکی کا اہتمام، ذکر الہی، تلاوت قرآن، صدقہ اور صبر و تحمل کی عادت اپنانا چاہیے۔ حرمت کا مفہوم کیا ہے؟ حرمت کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں بعض اعمال کی قباحت بڑھ جاتی ہے، خاص طور پر ظلم کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، خونریزی اور فساد پھیلانا، گناہوں میں مبتلا ہونا، دوسروں کے حقوق پامال کرنا۔ یہ نہیں کہ ان مہینوں میں گناہ بالکل ناممکن ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ کہ ان مہینوں میں گناہ کی سنگینی زیادہ ہو جاتی ہے، جیسے کسی پاک جگہ مقدس وقت میں غلطی کرنا زیادہ بارا سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح ان مہینوں میں برائی سے بچنے کی تاکید بھی زیادہ ہے۔ ان مہینوں کی تاریخ، حرمت والے مہینوں کا تصور اسلام سے پہلے بھی عرب معاشرے میں موجود تھا، مگر اسلام نے اسے شرک، رسم و رواج اور قبائلی سوچ سے نکال کر ایک الہی نظام میں تبدیل کر دیا۔ عرب قبائل عام طور پر ان مہینوں میں جنگ روک دیتے تھے تاکہ لوگ سفر، تجارت، حج اور زیارت کے لیے امن کے ساتھ آ جا سکیں۔ اسلام نے اس امن کو باقی رکھا، لیکن اس کی بنیاد اللہ کی اطاعت اور دینی احترام پر رکھی۔ ان مہینوں میں خاص طور پر ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کا ایک دوسرے سے مسلسل تعلق بھی پایا جاتا ہے۔ ذوالقعدہ حج کے سفر کی تیاری کا مہینہ ہے، ذوالحجہ حج اور قربانی کا مہینہ ہے، اور محرم حج کے بعد سکون، عبادت اور نئے سال کے آغاز کا پیغام دیتا ہے۔ اس طرح یہ 3 مہینے ایک روحانی سلسلہ بن جاتے ہیں۔ رجب سال کے وسط میں آتا ہے اور اس کی الگ شان ہے۔ رجب الفرد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ باقی 3 مہینوں سے الگ آتا ہے۔ 4 حرمت والے مہینوں کی تفصیل۔ 1 ذوالقعدہ، ذوالقعدہ حرمت والا پہلا مہینہ ہے۔ اس کا نام ہی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ لوگ اس میں جنگوں سے عقاوید یعنی بیٹھ جاتے تھے۔ یہ حج کے مہینوں میں سے بھی ایک ہے۔ اس مہینے میں امن، عبادت اور حج کی تیاری کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ ذوالقعدہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی میں ایسے اوقات ضرور ہونے چاہئیں جن میں انسان توقف کرے، اپنے دل و دماغ کو سنبھالے اور آئندہ کے لیے اپنی سمت درست کرے۔ یہ مہینہ ہمیں ضبط نفس اور سکون قلب کا سبق دیتا ہے۔ 2 ذوالحجہ، ذوالحجہ عظیم ترین مہینوں میں سے ایک ہے کیونکہ اسی میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ عرفات، مزدلفہ، قربانی، طواف، زیارت اور دیگر مناسک اسی مہینے میں انجام پاتے ہیں۔ ذوالحجہ صرف عبادت کا مہینہ نہیں بلکہ اطاعت، قربانی، صبر اور اجتماعیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے پہلے 10 دنوں کو بہت فضیلت حاصل ہے۔ ان دنوں میں نیکی، ذکر، دعا، صدقہ اور قربانی کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ ذوالحجہ ہمیں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ یہ مہینہ اخلاص اور تسلیم و رضا کا عظیم درس دیتا ہے۔ 3 محرم، محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہی۔ محرم کا مطلب ہی حرام کیا گیا ہوا، باعزت کے قریب ہے۔ اس مہینے کو گناہوں سے بچنے، عبادت بڑھانے اور نفس انی خواہشات کو قابو میں رکھنے کے لیے خاص سمجھا جاتا ہے۔ محرم میں عاشورہ کا دن بھی آتا ہے جس کی اپنی فضیلت ہے۔ اس دن روزہ رکھنے کی تاکید احادیث سے ثابت ہے۔ محرم ہمیں سب استقامت، حق کی حمایت اور باطل سے دوری کا سبق دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں تاریخ اسلام کے کئی دردناک اور سبق آموز واقعات بھی یاد دلاتا ہے۔ 4 رجب، رجب سال کا 7واں مہینہ ہے اور حرمت والے مہینوں میں اس کی الگ اہمیت ہے۔ اس مہینے میں بھی لڑائی جھگڑے سے بچنے اور عبادت میں توجہ دینے کی تاکید کی جاتی ہے۔ رجب کو عرب میں احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا اور اسلام نے بھی اس کی حرمت کو برقرار رکھا۔ رجب ہمیں آنے والے رمضان، شعبان اور دیگر مہینوں کی روحانی تیاری کا موقع دیتا ہے۔ اس مہینے میں انسان اپنے اعمال کا جائزہ لے، دل کو صاف کرے اور اپنے رب سے قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ حرمت والے مہینوں میں کیا کرنا چاہیے؟ حرمت والے مہینے صرف احترام کے لیے نہیں بلکہ عمل کے لیے بھی ہیں۔ ان میں مومن کو خاص طور پر یہ کام کرنے چاہئیں۔ 1 گناہوں سے بچنا۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکے۔ جب
غیبت بہتان حسد فحاشی ود ظلم نافرمانی اور حقوق العباد کی پامالی سے بچنا چاویان مہینوں میں گناہ کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے۔ 2 عبادات میں اضافہ ان مہینوں میں نماز روزہ تلاوت قرآن ذکر دعا اور استغفار میں اضافہ کرنا چاہیے، خاص طور پر نفلی عبادت انسان کے دل کو نرم کرتی ہے اور اسے اللہ کے قریب کرتی ہے۔ 3 صلح اور امن ان مہینوں میں لڑائی جھگڑے سے بچنا، لوگوں کے درمیان صلح کرانا اور محبت اور رواداری کو فروغ دینا بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر معاشرے میں امن ہو تو دین دنیا اور خاندان سب محفوظ رہتے ہیں۔ 4 صدقہ و خیرات محتاجوں یتیموں بیواؤں مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا ان مہینوں کی روح کے مطابق عمل ہے۔ صدقہ انسان کے مال کو پاک کرتا ہے اور دل میں سخاوت پیدا کرتا ہے۔ 5 حقوق العباد کی ادائیگی حرمت والے مہینوں میں اپنے رشتوں پڑوسیوں والدین بیوی بچوں دوستوں اور ملازمین کے حقوق کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ان مہینوں کا تقاضا ہے کہ انسان صرف عبادت نہ کرے بلکہ اپنا اخلاق بھی درست کرے۔ ان مہینوں میں جنگ کی ممانعت کا مقصد اسلام نے حرمت والے مہینوں میں جنگ و جدال کو ناپسند کیا ہے تاکہ لوگوں کو امن اور عبادت کا ماحول مل سکے۔ اس ممانعت کا مقصد یہ نہیں کہ مسلمان ہمیشہ کمزور رہیں، بلکہ یہ کہ وہ بلا وجہ خونریزی اور فساد سے بچیں۔ جب معاشرے میں امن ہو تو علم، تجارت، سفر، حج، دعوت اور اصلاح کے مواقع بڑھتے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ طاقت کے باوجود تحمل اختیار کیا جائے اور جب ظلم روکنا ضروری ہو تب عدل کے دائرے میں رہتے ہوئے اقدام کیا جائے۔ اس کے باوجود ان مہینوں میں امن کو ترجیح دینا ایک عظیم دینی مزاج ہے۔ حرمت والے مہینے ہمیں کیا سبق دیتے ہیں؟ ان مہینوں سے ہمیں بہت سے اہم سبق ملتے ہیں۔ وقت کی قدر کرنا، اللہ کی مقرر کردہ حدود کا احترام کرنا، نیکی اور تقوی کو بڑھانا، ظلم اور فساد سے بچنا، معاشرے میں امن قائم رکھنا، عبادات کو مخصوص وقتوں میں زیادہ اہتمام سے کرنا، اپنی خواہشات پر قابو پانا، صبر اور استقامت اختیار کرنا۔ یہ مہینے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ مومن کی زندگی صرف روزمرہ معمول کا نام نہیں بلکہ وہ اللہ کے نظام کے تحت چلنے والی ہے بامقصد زندگی ہے۔ آج کے دور میں حرمت والے مہینوں کی اہمیت، آج کے دور میں جب انسان بے چینی، جلد بازی، نفرت اور انتشار کا شکار ہے، حرمت والے مہینے مزید اہم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمیں رکنے، سوچنے، توبہ کرنے اور خود کو بدلنے کا موقع دیتے۔ آویج کے انسان کو سب سے زیادہ ضرورت دل کی پاکیزگی، زبان کی حفاظت اور اخلاقی اصلاح کی ہے۔ اگر ہم واقعی ان مہینوں کی روح کو سمجھ لیں تو ہمارے گھروں میں سکون، معاشرے میں محبت اور دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ ہم جھگڑوں سے بچیں، دوسروں کے حقوق ادا کریں اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ یہی ان مہینوں کا اصل پیغام ہے۔ خواتین، بچوں اور نوجوانوں کے لیے پیغام، حرمت والے مہینے صرف بڑوں کے لیے نہیں بلکہ ہر عمر کے مسلمان کے لیے رہنمائی ہے۔ بچوں کو سکھایا جائے کہ جھوٹ نہ بولیں، جھگڑا نہ کریں اور نماز سے محبت کر۔ نوجوانوں کو بتایا جائے کہ یہ مہینے نفس کی تربیت کے لیے ہیں۔ خواتین اپنے گھروں میں محبت، صبر اور ذکر الہی کا ماحول بنائیں۔ بزرگ اپنے تجربے سے نئی نسل کی رہنمائی کریں۔ یوں پورا معاشرہ ان مہینوں کی برکت سے فائدہ اٹھا سکتا ہی۔ رمتا والے مہینوں کی روح تقو، ان مہینوں کی اصل روح تقو ہے۔ تقو کا مطلب ہے اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا، اس کی نافرمانی سے بچنا اور ہر کام میں اس کی رضا کو مقدم رکھنا۔ حرمت والے مہینے تقو کو تازہ کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اگر انسان ان مہینوں میں اپنے دل کو بدل لے تو اس کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ نتیجہ 4 رمتا والے مہینے اسلامی تقویم کے وہ قیمتی اوقات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے خاص عزت اور برکت رکھی ہے۔ یہ مہینے ہمیں امن، عبادت، صبر، تقوی، قربانی اور اصلاح نفس کا درس دیتے۔ ذوالحجہ، محرم اور رجب وہ اوقات ہیں جن میں مسلمان کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور نیکیوں میں سبقت حاصل کرنی چاہیے۔ اگر ہم ان مہینوں کی قدر کریں تو نہ صرف ہماری انفرادی زندگی بہتر ہوگی بلکہ خاندان، معاشرہ اور امت بھی امن و خیر سے بھر جائے گی۔ یہ مہینے ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کے مقرر کردہ اوقات محض کیلنڈر کے صفحات نہیں ہوتے بلکہ وہ روحانی تربیت کے دروازے ہوتے ہیں۔ خوش نصیب وہی ہے جو ان دروازوں سے داخل ہو کر اپنے رب کی رضا حاصل کرے۔ اگر اب چاہیں تو میں اسی موضوع پر یوٹیوب ویڈیو اسکرپٹ، مختصر تقریر یا 10 منٹ کا بیان بھی اردو میں تیار کر سکتا ہوں۔ 4 حرمت والے مہینوں کی وضاحت۔ اسلام ایک مکمل دین ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو منظم اور پاکیزہ بناتا ہے۔ اس دین میں کچھ دن، کچھ راتیں، کچھ مقامات اور کچھ مہینے ایسے ہیں جنہیں خاص عظمت، احترام اور تقدس حاصل ہے۔ انہی میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں۔ ان
مہینوں کی اپنی ایک روحانی شان ہے، ان میں نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے اور گناہ کی سنگینی بھی بڑھ جاتی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبوی میں ان مہینوں کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے تاکہ مسلمان ان دنوں میں اپنی عبادات، اپنے اخلاق اور اپنے اعمال کو زیادہ بہتر بنا سکیں۔ حرمت والے مہینے یہ ہے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ان مہینوں کو عربی میں الشہر الحرم کہا جاتا ہے، یعنی وہ مہینے جن کا احترام واجب ہے اور جن میں جنگ و جدال، ظلم و زیادتی اور گناہوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ مہینے صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ آج بھی امت مسلمہ کے لیے ایک بڑا سبق ہے کہ مسلمان اپنی زندگی میں امن، تقوی، عبادت، صبر اور پاکیزگی کو اختیار کر۔ رمضان والے مہینوں کا تعارف اسلام سے پہلے بھی عرب کے لوگ ان مہینوں کو کسی حد تک محترم سمجھتے تھے۔ ان میں قتال اور لڑائی کو معیوب سمجھا جاتا تھا تاکہ لوگ سفر کر سکیں، حج و عمرہ ادا کر سکیں اور تجارت و عبادت کے کام امن کے ساتھ انجام دے سکا۔ اسلام نے اس تصور کو مزید مضبوط اور پاکیزہ بنا۔ داشرت اسلامیہ نے ان مہینوں کی حرمت کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے طور پر بیان کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے سال کے 12 مہینوں میں سے بعض کو خاص شرف دیا ہے۔ یہ شرف ہمیں اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ مسلمان ہر وقت اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، لیکن کچھ خاص مواقع ایسے ہوتے ہیں جن میں اس کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ یہ 4 مہینے درج ذیل ہیں: 1 ذوالقعدہ، 2 ذوالحجہ، 3 محرم، 4 رجب۔ ان چاروں مہینوں میں خاص تقدس اور احترام پایا جاتا ہے۔ 1 ذوالقعدہ، ذوالقعدہ حرمت والے مہینوں میں پہلا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں عرب لوگ جنگ و جدال چھوڑ دیتے تھے تاکہ حج کے سفر کی تیاری کر سکیں۔ اس مہینے کا نام ہی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ لوگ اس میں قعود یعنی بیٹھنے اور رکنے کو ترجیح دیتے تھے۔ اسلامی تاریخ میں بھی اس مہینے بڑیے کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ یہ حج کے مہینوں میں شمار ہوتا ہے اور عبادت، امن اور تیاری کا مہینہ ہے۔ 2 ذوالحجہ، ذوالحجہ حرمت والا دوسرا مہینہ ہے اور یہ اسلام کے بڑے شعائر میں سے ایک ہے۔ اس مہینے میں حج ادا کیا جاتا ہے، قربانی کی جاتی ہے اور عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ یہ مہینہ بندے کو قربانی، اطاعت، صبر اور اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ نچھاور کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کو بھی بہت فضیلت حاصل ہے۔ ان دنوں میں نیک اعمال کا اجر بڑھ جاتا ہے اور دعا، ذکر، تکبیر، تلاوت اور قربانی کا خاص مقام ہے۔ 3 محرم، محرم حرمت والے مہینوں میں تیسرا مہینہ ہے اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی یہی ہے۔ اس مہینے کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ خاص طور پر محرم کے 10ویں دن یعنی یوم عاشورہ کو اہمیت حاصل ہے۔ اس دن نفل روزہ رکھنے کی فضیلت احادیث میں آئی ہی۔ محرم ہمیں صبر، استقامت، حق پسندی اور قربانی کا درس دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہجری سال کے آغاز کی علامت بھی ہے، اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ نئے سال کے آغاز پر اپنے اعمال کا جائزہ لے اور اپنی زندگی کو مزید بہتر بنانے کا ارادہ کرے۔ 4 رجب، رجب بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ یہ ان 4 مقدس مہینوں میں منفرد حیثیت رکھتا ہے کیونکہ یہ سال کے درمیان میں آتا ہے اور لوگوں کو یاد دلاتا ہے کہ احترام، ادب اور نیکی کا موسم صرف مخصوص مواقع تک محدود نہیں۔ رجب کے بارے میں بہت سی روایات میں اس کی عظمت بیان ہوئی ہے، البتہ اس مہینے میں ایسی عبادات کو لازم سمجھنا درست نہیں جو شریعت سے ثابت نہ ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ رجب مسلمان کو عمومی نیکی، تقوی، استغفار اور عبادت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں حرمت والے مہینوں کا ذکر قرآن مجید میں حرمت والے مہینوں کا ذکر واضح انداز میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان مہینوں کی حرمت اللہ کی طرف سے مقرر ہے، یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی روایت نہیں۔ جب اللہ کسی زمانے کو مقدس قرار دیتا ہے تو بندے پر لازم ہے کہ وہ اس حرمت کی حفاظت کرے۔ قرآن کی یہ تعلیم ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اسلام امن، نظم اور روحانیت کا دین ہی۔ رمضان والے مہینے اس بات کی علامت ہے کہ انسان کو محض جسمانی سرگرمیوں میں نہیں بلکہ اپنے اخلاق، اپنی نیت اور اپنے تعلق باللہ میں بھی پاکیزگی پیدا کرنی چاہیے۔ احادیث کی روشنی میں حرمت و ایلے مہینوں کا ذکر بڑی وضاحت سے ملتا ہے۔ رسول اللہ نے اپنے خطوئب حجات الوداع میں زمانے اور مہینوں کی حرمت کو یاد دلایا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ امت کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے مقرر کردہ اوقات کی بے حرمتی کرنا ایک سنگین گناہ ہے۔ ان مہینوں میں نیکی کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کیونکہ نیکیوں کا اجر بڑھتا ہے۔ اسی طرح ظلم، گناہ، لڑائی جھگڑا، قتل، رحمی
جھوٹ بہتان اور نافرمانی سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اگر عام دنوں میں گناہ برا ہے تو ان حرمت والے مہینوں میں اس کی سنگینی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ ان مہینوں کو غفلت میں نہ گزاریں بلکہ انہیں اپنی اصلاح اور قرب الہی کے لیے استعمال کر رمضان والے مہینوں میں کیا کرنا چاہیے۔ ان مہینوں میں سب سے اہم چیز تقوی ہے۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا، اس کی حدود کا احترام کرنا اور ہر اس کام سے بچنا جو اس کی ناراضی کا سبب بنے۔ حرمت والے مہینے تقوی کی تربیت کے بہترین مواقع ہیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان مہینوں میں نمازوں کی پابندی کرے، قرآن مجید کی تلاوت بڑھائے، صدقہ و خیرات دے، روزہ رکھے، خاص طور پر نفلی روزے، استغفار کثرت سے کرے، والدین، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرے، جھوٹ، غیبت، بہتان اور لڑائی سے بچے، دوسروں کے ساتھ نرمی، رحمت اور انصاف سے پیش آئے۔ حرمت والے مہینوں کا اصل مقصد یہ نہیں کہ انسان صرف ظاہری احترام کرے بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ کے خوف، محبت اور اطاعت سے بھر جائے۔ ان مہینوں میں گناہ کی سنگینی، حرمت والے مہینوں میں گناہوں کی سنگینی بڑھ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی مہینوں میں گناہ معمولی ہوتے ہیں، بلکہ اللہ کے خاص وقت میں گناہ کرنا زیادہ خطرناک اور زیادہ افسوسناک بن جاتا ہے۔ جیسے مقدس جگہوں پر بے ادبی زیادہ قبیح سمجھی جاتی ہے، ویسے ہی مقدس اوقات میں گناہ کی قباحت بھی بڑھ جاتی ہے۔ مثلاً جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، ظلم کرنا، کسی کا حق مارنا، وعدہ خلافی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، رشوت لینا، دینا اور کسی مسلمان کو بلا وجہ تکلیف پہنچانا، یہ سب ہر وقت حرام ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں ان سے بچنے کی ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان مہینوں میں اپنے نفس کا زیادہ محاسبہ کرے۔ رمضان والے مہینوں اور امن کا پیغام، ان مہینوں کا ایک بڑا پیغام امن ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسانوں کو لڑائی، نفرت، الف ور فساد سے نکال کر محبت، عدل اور امن کی طرف لاتا ہے۔ حرمت والے مہینے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ جنگ اگرچہ بعض حالات میں ضروری ہو سکتی ہے، لیکن اصل ترجیح امن ہے۔ انسانیت امن سے پھلتی پھولتی ہے، عبادت امن سے ادا ہوتی ہے اور معاشرہ امن سے ترقی کرتا ہے۔ آج کی دنیا میں جب نفرت، بدگمانی، تفرقہ اور فساد بڑھ رہا ہے تو حرمت والے مہینوں کا پیغام پہلے سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ یہ مہینے ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنی مسجدوں میں اور اپنے معاشرے میں امن کے علمبردار بنیں۔ ذوالحجہ اور حج کا تعلق۔ ذوالحجہ کا مہینہ خاص طور پر حج کی وجہ سے بہت عظیم ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے اور دنیا بھر کے مسلمان ایک ہی لباس، ایک ہی مقصد اور ایک ہی نعرے کے ساتھ مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے ہیں۔ یہ اجتماع مساوات، اخوت اور بندگی کا عظیم مظہر ہے۔ ذوالحجہ میں قربانی Create a کی جاتی 10-minute ہے video جو for حضرت YouTube ابراہیم about علیہ Jamadi Lawal السلام میں کی اولیاء عبادت اللہ اور کی قربانی خدمات، کیا۔ تازہ Islamic کرتی history ہے۔ یہ story۔ مہینہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال، اپنی خواہش اور اپنی پسند قربان کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ جو بندہ ذوالحجہ کے پیغام کو سمجھ لے وہ جان لیتا ہے کہ اصل کامیابی دنیا کی لذتوں میں نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت میں ہی محرم اور صبر کا درس۔ محرم کا مہینہ صبر اور استقامت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں عاشورہ کی فضیلت، روزے کی اہمیت اور امت کی تاریخ کے کئی سبق شامل ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق کے راستے میں مشکلات آتی ہیں، مگر مومن کو گھبرانا نہیں چاہیے، صبر کرنا، ثابت قدم رہنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ محرم کے آغاز پر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے پچھلے اعمال کا جائزہ لے، اپنی لغزشوں پر توبہ کرے اور آنے والے دنوں کو بہتر بنانے کا عزم کرے۔ نیا ہجری سال صرف کیلنڈر کی تبدیلی نہیں بلکہ ایک نئی روحانی شروعات بھی ہے۔ رجب اور تیاری کا مہینہ۔ رجب کو بعض اہل علم نے تیاری کا مہینہ بھی قرار دیا ہے کیونکہ اس کے بعد شعبان اور پھر رمضان آتا ہے، جب انسان کو توجہ دلاتا ہے کہ وہ اپنی عبادات کو آہستہ آہستہ بہتر بنائے تاکہ رمضان سے پہلے ہی اس کا دل، زبان اور عمل پاکیزگی اختیار کر لے۔ اس مہینے میں توبہ، دعا، ذکر اور نفل عبادات کی طرف متوجہ ہونا بہت مفید ہے۔ البتہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ رجب کے بارے میں وہ اعمال رائج نہ کیے جائیں جو شریعت سے ثابت نہ ہوں۔ دین میں اصل چیز سنت کی پیروی ہے، نہ کہ خود ساختہ رسمیں۔ اس لیے رجب میں نیکی ضرور کی جائے مگر صرف انہی طریقوں سے جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں۔ حرمت والے مہینوں سے حاصل ہونے والے اسباق۔ ان مہینوں سے ہمیں بہت سے اسباق ملتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ زندگی میں وقت کی قدر کرو۔ ہر مہینہ، ہر دن اور ہر لمحہ اللہ کا عطیہ ہے، مگر بعض اوقات کو اللہ نے خاص برکت دی ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ مسلمان کو صرف معمولی نیکی پر نہیں رکنا چاہیے بلکہ خاص مواقع کو غنیمت سمجھ کر زیادہ عمل کرنا چاہیے۔
تیسرا سبق یہ ہے کہ گناہ کی معمولی سی غفلت بھی بہت نقصان پہنچا سکتی ہے، اس لیے ہر حال میں محتاط رہنا چاہیے۔ چوتھے سبق یہ ہے کہ اسلام امن کا مذہب ہے۔ پانچواں سبق یہ ہے کہ عبادت صرف نماز اور روزے کا نام نہیں بلکہ اخلاق، انصاف، سچائی اور خدمت خلق بھی عبادت کا حصہ ہیں۔ چھٹا سبق یہ ہے کہ تقوی کا اصل امتحان انہی اوقات میں ہوتا ہے جب انسان کے پاس نیکی کے زیادہ مواقع ہوں اور گناہ کے امکانات بھی موجود ہوں۔ آج کے دور میں حرمت والے مہینوں کی ضرورت۔ آج کی دنیا میں مسلمان بہت سی آزمائشوں میں گھرا ہوا ہے۔ مادہ پرستی، بے حیائی، غفلت، سوشل میڈیا کی بے احتیاطی اور اخلاقی انحطاط نے لوگوں کو دین سے دور کر دیا ہے۔ ایسے میں حرمت والے مہینے ایک روحانی توقف کا موقع دیتے ہیں۔ یہ مہینے ہمیں اپنی رفتار کم کرنے، اپنے اعمال کو دیکھنے، اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر مسلمان ان مہینوں کی قدر کرے تو اس کی زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے، اس کا دل نرم ہو سکتا ہے، اس کی عبادت بہتر ہو سکتی ہے اور اس کا کردار دوسروں کے لیے مثال بن سکتا ہے۔ ایک فرد کی اصلاح سے گھر بدلتا ہے، گھر کی اصلاح سے معاشرہ بدلتا ہے اور معاشرہ بدلنے سے امت کی حالت سنورتی ہے۔ نتیجہ 4 حرمت والے مہینے اسلام کی عظیم نعمتوں میں سے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ نے زمانے میں بھی تقدیس رکھی ہے اور بندے کو چاہیے کہ وہ اس تقدیس کا لحاظ کرے۔ ان مہینوں میں نیکی کی رغبت، عبادت کی خوبصورتی، گناہوں سے اجتناب، صبر، امن اور تقوی کی تربیت پائی جاتی ہے۔ مسلمان اگر ان مہینوں کو سنجیدگی سے لے تو وہ اپنی روحانی زندگی میں بڑی ترقی کر سکتا ہے۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان اللہ کے مقرر کردہ اوقات کی قدر کرے، اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان اللہ کے مقرر کردہ اوقات کی قدر کرے، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھے اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھال دے۔ حرمت والے مہینے ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی یاد، اس کی اطاعت اور اس کی رضا کے لیے وقف ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان 4 حرمت والے مہینوں کی صحیح قدر کرنے، ان میں نیکیوں کو بڑھانے، گناہوں سے بچنے اور اپنی زندگی کو تقوی، اخلاص اور سنت کی پیروی سے مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔